हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज इजराइल फिलिस्तीन जंग को 65वां दिन है। इस दरमियान एक हफ्ते का सीज फायर भी हुआ और फिर से जंग शुरू हो गई। साउथ गाजा में इस बार ज्यादा हमले हुए। अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की है कि इंसानी जानें ज्यादा जा रही हैं, लेकिन साथ साथ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएई का लाया हुआ रेजोल्यूशन, जिसमें इंसानी बुनियादों पर सीज फायर की मांग की गई थी, उसकी मुखालिफत भी की है अमेरिका ने। यानी ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जंग रोकने के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन इजराइल से कहेंगे कि साहब आप लोगों को बेगुनाह लोगों को मारने से जरा बचो। और कभी कभी तो इजराइल भी ये दावा कर लेता है कि हम इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमास जिम्मेदार है जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसके अलावा मैं आज सईद नकवी साहब से बात इसलिए और कुछ चीजें इसलिए करूंगा कि वो शुरू से, जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से सईद नकवी साहब का कहना यह है कि जो ताकत का जो मरकज है अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है। इस बीच में डिप्लोमेसी भी बहुत ही तेज हुई है और पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट ने अचानक यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया है। ईरान के प्रेसिडेंट ने मॉस्को का दौरा किया है। क्या कुछ है, ये सब हम समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब वो इस जंग को कहां पा रहे हैं। क्या जंग बंद होती हुई नजर आ रही है या नहीं? क्या हमास कमजोर हुआ? क्या इसराइल जो जमीनी जंग शुरू की थी ये कहकर के कि हम तबाह कर देंगे, हमास को खत्म कर देंगे, क्या कभी वो हमास को खत्म कर पाएंगे? क्या गाजा में इंसानों की जानें इतनी ज्यादा जाएंगी कि वो वहां बचेंगे नहीं फिलिस्तीनी? एक खबर मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि 5 लाख इजरायली इजराइल छोड़ चुके हैं। ये इजराइल की तरफ से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से स्टैटिस्टिक्स आए हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये अचानक एक तरफ जो अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर इस इलाके में आए और जंग दोबारा शुरू करा के चले गए, अगर समझा जाए, बिल्कुल जिस दिन वो विजिट किया उसी दिन दोबारा जंग शुरू हुई है। दूसरी तरफ पुतिन और सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ये क्या कुछ बात कर रहे हैं? ये डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है? काज़मी साहब, पहले तो आपके व्यूअर्स को इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि जो इबरतनाक तस्वीरें वो इस वक्त देख रहे हैं वो तारीख में किसी ने कभी नहीं देखी। लोग बात करते हैं दूसरी जंग अजीम पे, जब चर्चिल ने गोया एक एक वेंजेंस वाला बॉम्बार्डमेंट किया था, एक शहर था ड्रेसडन जर्मनी में, उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। उसमें भी लोग मरे थे बेपनाह। तो कोई नई, एक तो ये कि इनसे बाईद नहीं है ये वेस्टर्न पावर्स का जो ये तरीका है कि और लोगों को ये हक़ारत से देखें, उनकी जिंदगियों को कम समझें, ये हमेशा से रहा है। और अगर आप दूर जाएं तो यानी अब हमारे अपने मुल्क में आ जाएं, ये बातें अब कहना हम लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें देख रहा हूं वो एक कहे बगैर नहीं रह जाता कि बिल्कुल ये जलियान वाला बाग क्या था। मैंने बिल्कुल निहत्ते लोगों को पर आपने आके गोली मार दी थी, हम खामोश हो गए क्योंकि हम जंग, अपनी आजादी खैर हमें मिल गई, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल। हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि एक तरफ तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हम इनसे कह रहे हैं कि सीज फायर की बात करो, वो हमारी बात मानते ही नहीं है। फिर वो डांट के ये नहीं कहते कि तुम सीज फायर नहीं कर रहे हो, वो कहते हैं भाई तुम गोली तो चला रहे हो लेकिन तुम सिविलियंस को बहुत मार रहे हो। ये वो क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि इन तस्वीरों से उनके यहाँ की पब्लिक ओपिनियन में भी खलफिशार है। यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, यहाँ भी चुटपुट हो रहा है
یہ ہمارے میڈیا اور آپ کے میڈیا کی بدقسمتی ہے کہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ اگر اپنے آپ کو میڈیا کہتا ہے، شرم ہے مجھے. اگر میرے پاس آلہ ہو تو میں جا کے ابھی تصویریں لاؤں. یہاں ہو رہی ہیں لیکن ان کی تصویر نہیں دکھائی جا رہی. اب تو پبلک اوپینین دنیا کی انریجڈ ہے. اس پبلک اوپینین امریکہ میں بھی انریجڈ ہے. ان کے اوپر پریشر ہے کہ یہ جنگ کسی طرح سے ختم ہو، لیکن ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کی دو وجہ میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو واشنگٹن کے اندر دو قوتوں کا جھگڑا ہے. ایک ہے واشنگٹن، یعنی واشنگٹن کا مطلب جس میں پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سب رکھ لیجئے، CIA سب رکھ لیجئے. یعنی واشنگٹن کو میں ایک سمبولک امریکن پاور کا مرکز کہہ رہا ہوں. ایک تو واشنگٹن اور دوسری طرف وہاں کی جوئش لابی. یہ دو کا جھگڑا ہے. اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جوئش لابی جو دنیا کی بہت ہی مضبوط لابیز میں سے ہے، وہ اس وقت برسر اقتدار ہے. یہ جو کنٹینیویشن ہے یہ جوئش لابی کا گویا پاور ہے آن دی امریکن ایڈمنسٹریشن کہ اس جنگ کو ابھی ختم نہ ہونے دیا جائے. یہ جوئش لابی وہی ہے جس نے، اگر آپ کو یاد ہو، اوباما صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بنجامن نتانیاہو امریکہ آئیں. سچویشن تھی ایک ایسی، اور ان دنوں میں بلکہ جو بائیڈن جو تھے یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، ان دنوں میں یہ ہوا، یہ تھے شاید یہی تھے. لیکن ان دنوں میں اسی جوئش لابی، وہی زائنسٹ لابی نے دونوں ہاؤسز پہ کانگریس کے پریشر ڈالا. بنجامن نتانیاہو گئے، پریزیڈنٹ آف امریکہ نظر انداز کیا گیا، اور انہوں نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کو، آف سینٹ کے اور ہاؤس کے دونوں کے ایک جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کیا. باوجود اس کے کہ اوباما the president of the day did not want it. تو یہ ہے قوت. ایک تو واشنگٹن کے اندر یہ جھگڑا ہے. پھر اسرائیل کے اندر جو جھگڑا ہے، آپ نے ایک اشارہ بھی کیا، وہ یہ کہ لوگ وہاں کے بھی ہمارے اور آپ کے ایسے ہیں. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی دل ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو رجیم کو اور لوگوں سے نہ ملایا جائے. انہیں یہاں بھی درد ہے. میں نے کچھ لوگوں سے باتیں کی ہیں. 5 لاکھ یہودی اسرائیلیز وطن چھوڑ کے پرماننٹلی چلے گئے ہیں اس جنگ کی بیچ میں. یہ خبر ابھی آئی ہے، اور اس میں کوٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی امیگریشن سورسز کو، جو خبر آئی ہے پولیٹیکو میں اور پریس نیوز میں. ظاہر ہے نیو یارک ٹائمز سے ابھی نہیں آئی ہے، لہذا اس کی تصدیق جب تک وہ نہ کریں تب وہ سرٹیفیکیشن پورا نہیں ہوتا. وہ کریں گے نہیں. 5 لاکھ چھوڑ کے چلے گئے. تو ایک اسرائیل کے اندر جو جھگڑا ہے وہ ایک تو بنجامن نتانیاہو اور ان کا رائٹ ونگ. ایک سینسیبل فورس یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہم امریکن پاور کو نظر انداز کر کے ہماری بقا پاسبل ہے. رائٹ ونگ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کیا بیچتا ہے، ہمیں تو ڈیوٹرانومی سے، ہمیں تو اللہ پروردگار سے، یہ تو یہوہ اینڈ امریکہ کا جھگڑا ہے، تو ہم یہوہ کے ساتھ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ زمین ہم، اور جب چاہیں وہ کوٹ کرتے ہیں وہ پیسیجز ڈیوٹرانومی کے، جس میں کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے جانوروں سب کو ہلاک کر دو اور ان کو خالی کر لو اپنے لیے. تو یہ وہ ایک نظریہ ہے ایک طرف کہ بھائی پولیٹیکل ریئلزم ہے کہ ہم کیا امریکہ کی پاور کے بغیر کیا اسرائیل کی بقا ممکن ہے. وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں
کہ امریکہ کیا ہے؟ امریکہ بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے تو ہم سے صاف صاف کہہ دیا ہے ہماری کتابوں میں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں جو چاہیں گے کریں گے۔ یہ قتل و غارت گری جو ہو رہی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ وہاں بالکل اسی طریقے سے ایک پوائنٹ میں جب وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ میں جو 36 ملین بلیکس کے اوپر ایک چھوٹی سی مائنورٹی رول کر رہی تھی، وہ بھی بائبل کو کوٹ کرتی تھی، بائبل کو کوٹ کرتی تھی کہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ اسی لیے بنے ہیں ہیوئرز آف ووڈ، یعنی ان کا کام یہی ہے کہ لکڑی کاٹیں اور نیچے کا کام کریں۔ یہ وہاں پہ بھی جسٹیفیکیشن یہی تھا۔ تو یہ اور یہ دو اپارتھائڈ رجیمز ہیں، وہ بھی تھی ہٹی، یہ ابھی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کی کتاب کا ٹائٹل ہے، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اسٹیٹ میں آپ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن ایک رول آپ کے لیے ہے، ایک رول دوسرے کے لیے ہے۔ یہ کب تک رہے گا؟ ایک یہ پہلو کہ اللہ اور امریکہ میں جھگڑا ہے خود کیبنٹ کے اندر۔ تیسرا، اگر یہ جنگ ختم ہو جائے تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نتانیاہو صاحب کا خدا حافظ ہے، تو لہذا جنگ جب تک رہے گی وہ تب تک لیڈر رہیں گے، پرائم منسٹر رہیں گے۔ جس دن یہ جنگ ختم ہو گئی ان کو راستہ دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لیے چاروں طرف جو ڈپلومسی ہو رہی ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محض غازہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اسی پر آنے والا تھا نقوی صاحب، میں اسی پر آنے والا تھا۔ اس میں دیکھیے دو چیزیں آپ نے بہت اہم کہیں ابھی تک۔ ایک تو یہ کہ امریکہ میں واشنگٹن یعنی اسٹیبلشمنٹ اور یہودی لابی کا جھگڑا ہے، دوسری طرف اسرائیل میں نتنیاہو اور رائٹ ونگ یا جو وہاں ٹکراؤ ہے، خاص طور پر نتنیاہو کی بڑی ڈیول قسم کی آئیڈینٹی بن گئی۔ حالانکہ اسرائیل میں نتنیاہو کو کوئی سافٹ لائن والا لیڈر نہیں سمجھتا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہارڈ لائن جو سموٹرچ اور بن غویر ہیں وہ بالکل ہر وقت فلسطینیوں کا قتل عام چاہتے ہیں، ایسے بہت سے بیانات ہیں۔ تو ان کا بھی وہاں بھی ٹکراؤ ہے۔ اس ٹکراؤ کے بیچ میں جیسا کہ آپ نے یاد دلایا، ہم نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ 5 لاکھ اسرائیلی جا چکے ہیں چھوڑ کر کے، اور ایران کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اگر ایک اور آپریشن الاقصی ہو گیا تو اس میں 48 گھنٹے میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ تو اس سب کے بیچ میں جو یہ ڈپلومیسی والا دور ہے جس میں پوتن بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وہ ایک پل کے طور پر شاید کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یو اے ای اور سعودی عرب وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد فوراً اگلے ہی دن وہ میزبان بن جاتے ہیں ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں دونوں جگہ تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس کا کیا واقعاً وہ جو اختلافات ہیں، جن اختلافات کی وجہ سے جنگ جاری ہے، کیا وہ کہیں دب پائے گا اس کے نتیجے میں جو کچھ پوتن کر رہے ہیں؟ ڈپلومیسی جو چل رہی ہے وہ محض غزہ پہ نہیں ہے، وہ ہے دنیا کے مرکزی نظام کے اوپر جھگڑا بنیادی۔ اگر آپ کے ان پروگراموں میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بیسک بنیادی روٹ کاز ان فسادوں کی میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اب گلوبل پاور بدل رہی ہے، یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے، اور کاظمی صاحب آپ کو اپنی وہ پروگرام کے کلپس دکھانا چاہیے، واحد آپ کا پروگرام تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا ایک طرف تھی اور آپ کا پروگرام دوسری طرف تھا کہ یہ جنگ ویسٹ یوکرین والی جیت نہیں رہا ہے، یہ بنیادی طور سے ہار رہا ہے۔ تب ہم نے کہا تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جس کو کہ لوئڈ ڈیفنس سیکرٹری کہتے تھے وی آر گوئنگ ٹو ویکن پوٹن، اور جو کہ ہمارے بائیڈن صاحب کہتے تھے بچر 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 ٹیلی ویژن پہ. ابھی حال میں جو انٹرویو آیا ہے ان کا جیک ٹیپر کے ساتھ، اس میں بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ پوٹن از اے ریشنل لیڈر، یعنی یہ سوجھ بوجھ کا لیڈر ہے. یہ بھیا کیسے ایک دم سے، کل تو بچر بچر تھا، آج یہ کیا ہوا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوا. یعنی کیا وہاں بھی اب تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ اب یوکرین بھی کیا ویسٹ کا زوال کنفرم ہو گیا ہے یوکرین میں بھی؟ دیکھیے یوکرین میں ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی یہ ڈرا ہوا سہما ہوا ایک لیڈر کریملن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، کیونکہ خود اس کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. وہ لیڈر جو کہ اب لہذا کیونکہ جنگ میں جوجھا ہوا ہے تو لہذا ملک چھوڑ کے جا نہیں رہا. صاحب وہ تو ملک چھوڑ کے گیا. ابھی حال میں نہایت اطمینان کے ساتھ اس کی تصویریں آپ نے دیکھی، آپ کے ویورز نے دیکھی، یہ کہ وہ سعودی عربیہ بھی گئے، یو اے ای بھی گئے، اور اس کے جانے کے فوراً بعد وہ ماسکو پہنچے کہ پریزیڈنٹ رئیسی آف ایران وہ پہنچ گئے، ڈپٹی فارن منسٹر آف عمان جو کہ بیچ میں انٹرمیڈیٹ رول کا پلے کرتے رہے ہیں وہ وہاں پہنچ گئے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ دو طرفہ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی اس جنگ کو کسی طرح سے ختم کرو، یہ والی جو ہے اس میں کب تک تم لڑتے رہو گے، یہ ایک تو یہ ہے. دوسری طرف ای یو کے لوگ بیجنگ گئے، یورپین یونین کا بڑا ڈیلیگیشن بیجنگ گیا، اور وہاں جا کے سی جن پنگ سے بھی ملے تو وہاں فریاد یہ کی گئی کہ آپ کسی طرح سے یوکرین کی جنگ کو ختم کروائیے. تو وہاں کا جو ہائیسٹ آفیشل ہے اس کا نام ہے وو ہانگ بو. یہ میرے پاس یہ خبر ہے. وو ہانگ بو جو کہ یورپین یونین سے ڈیل کرنے والا ان کا سب سے اعلیٰ افسر ہے، اس نے یہ ایک پریس کانفرنس میں ایک پریس سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی. کیا کہی؟ ہم آپ سے تب کہتے تھے، ہم یعنی چین آپ سے تب کہتا تھا کہ آپ یہ سینکشنز اور جنگ سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہوگا، آپ بات کیجئے پوٹن سے. اب آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم پوٹن پہ پریشر ڈالیں کہ وہ آپ سے بات کرے. ارے آپ ڈائریکٹلی بات کیجئے، یعنی کیونکہ اب وہاں معاملہ بالکل طے ہو گیا ہے کہ کئے دن رہیں گے زیلنسکی یہ نہیں معلوم ہے، کئے دن ادھر کئے دن رہیں گے نتانیاہو یہ نہیں معلوم ہے. وہاں بالکل اپنی جگہ پہ. ارے اور 2024 کے الیکشن کے بعد کئے دن رہیں گے بائیڈن صاحب یہ نہیں معلوم ہے. لیکن ہم کو یہ معلوم ہے کہ پوٹن ہے ابھی فی الحال اور رہے گا، اور سی جن پنگ ابھی ہیں اور رہیں گے. رئیسی صاحب کا جب تک بھی ٹرم ہے تب تک وہ رہیں گے. تو یہ سب چیزیں تو بالکل واضح اور طے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا میں بیچ میں تھوڑا سا رک کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے امریکہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی، یہ نتیجہ اب سے پہلے آ چکا، چاہے وہ تائیوان ہو، افغانستان ہو یا عراق ہو، وہاں بھی اب تک ان کے خلاف حملے ہوتے ہیں. اور اب وہ اپنے کلوز الائز جس میں یوکرین اور اسرائیل جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے دوست جو ہیں وہ اب کب تک رہیں گے، کیا ہوگا، تو یہ امریکہ کیا اتنی بھی ڈپلومیسی کی اے بی سی ڈی نہیں جانتا کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بار بار ناکام ہوتا ہے؟
یورپین ملک اگر جا رہے ہیں چین کے پاس، اس کا مطلب وہ بھی تھک چکے ہیں امریکہ کی پالیسی سے، وہ پریشان ہیں، ان کے ہاں 2 ٹائم کی جگہ 1 ٹائم کھانے والے لوگوں کی تعداد بڑھی ہے۔ تو اس مصیبت، اس زلزلے کا پوری دنیا پر جو اصل وجہ ہے وہ امریکہ ہی ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے؟ امریکہ کی قوت، ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ اسلحے ہیں، وہ اسلحے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اسرائیل کو بھی، اور اسرائیل جو ابھی غازہ میں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی وہی اسلحے استعمال ہو رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن کیا بمباری وکٹری کو کہتے ہیں؟ کیا محض آپ نے 20,000 30,000 لوگ مار دیے تو آپ جنگ جیت گئے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب تیسری بات سن لیجئے، آپ نے ابھی کہا کہ کیا امریکہ اتنی بھی ڈپلومیسی یہ نہیں جانتا؟ ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے، قوت کی بات ہے، ایکسرسائز آف پاور کی بات ہے۔ وہ پاور کا ایک آپ کو اور آپ کے ویورز کو یہ ادھارن اور دے دوں جو کہ یہاں تمام اخباروں سے غائب ہے۔ ایک امریکہ کے بالکل قریب ملک تھا اور ہے جس کا نام ہے وینیزویلا۔ وینیزویلا کے ایک لیڈر تھے جس کا نام تھا ہیوگو شاویز۔ امریکہ کو ان سے سخت نفرت تھی۔ ایران کے ان سے تعلقات تب بھی بہت اچھے تھے، اور ہیوگو کے بعد آئے ہیں مڈورو، اور مڈورو کو ہٹانے کے لیے سی آئی اے اور ہر قوت، ہر ہتھ کنڈے لگائے گئے، یہاں تک کہ ایک پریزیڈنٹ انہوں نے تلاش کر لیا، اس کو انہوں نے کہا یہ امریکہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے ایز پریزیڈنٹ، نام بھول رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں آپ کے ویورز گوگل کر کے دیکھ لیں وہ نام آ جائے گا، وہ نام بالکل سامنے آ جائے گا۔ لیکن ہے کیا کہ آخر میں وہی حضرت اب کسی ایک ریٹائر ہو کے کہیں کیلیفورنیا وغیرہ میں رہ رہے ہیں جن کو کہ پریزیڈنٹ مان لیا تھا۔ تو گویا یہ کوششیں تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے آپ بھی سن لیں، آپ کے ویورز بھی سن لیں۔ ابھی ایز یو اینڈ آئی ٹاک، وینیزویلا کی فورسز گیانا میں چلی گئی ہیں اور اس ایریا کو کیپچر کرنے والی ہیں جہاں پہ کہ آئل اور گیس بے پناہ ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی انویژن نہیں ہے، وہ اسے کہہ رہے ہیں کریکشن آف ہسٹری۔ 19 سینچری میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ منرو ان کے تھے امریکہ کے، ان کی ایک ڈاکٹرن کہی ہے، اس کا کہتے ہیں منرو ڈاکٹرن۔ منرو ڈاکٹرن کیا تھی کہ امریکاز میں جہاں امریکہ کا وجود ہے وہاں کوئی باہر کی قوت نہیں آ سکتی۔ وہ امریکہ کے گویا یعنی یوکرین میں آپ جا سکتے ہیں پوٹن کے دروازے تک، لیکن یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور ایک دفعہ آنے کی کوشش کی تھی تو کیوبن میسائل کرائسس ہو گئی تھی، دنیا یاد رکھے اس بات کو۔ اب حالت یہ ہے کہ وہی جہاں کا آپ نے ایک پریزیڈنٹ بھی نامینیٹ کر دیا تھا، وہ ملک اب کہہ رہا ہے کہ منرو ڈاکٹرن کے تحت آپ نے یہ علاقہ گیانا کو دے دیا تھا، کیونکہ یہ برٹش گیانا تھا، یہ آپ نے گیانا کو دے دیا تھا، وہ ہم اس کو نہیں رد کرتے ہیں، یہ ان کے پاس دستاویز ہیں۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، بہرحال یہ کہ ان کی فوجیں وہاں جا رہی ہیں، اور برازیل کی فوجیں بھی بارڈر پہ آ گئی ہیں۔ یہ بالکل یعنی امریکہ کے دہانے پہ، ان کی آنکھ کے نیچے یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا جا کے حملے کو روک دیا؟ نہیں، بلنکن صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی ہم یہ کہیں، سنیے، یعنی انویژن ہو رہا ہے بغل میں، وہاں بلنکن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسفلی ریزالو کر لو، پیسفلی ریزالو کر لو۔ تو یہاں تو پیسفلی ریزالو کر دو، اور وہاں اسرائیل کے ساتھ جو خاص رشتے ہیں وہاں ان کی قوت اس لیے نہیں چلتی کہ وہاں اسرائیلی لابی
پورے امریکن اسٹیبلشمنٹ پہ حاوی ہے. یہ اس کا ادھارن ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہونے والا یہ ہے کہ آج نہیں تو کل. دیکھیے ہسٹری آف نیشنز آر ناٹ ڈیوائڈیڈ ان منتھس اینڈ ایئرز. They are decided in decades and centuries. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کل نہیں ہو جائے گا، لیکن ٹرینڈ دکھائی دے رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. یعنی یہ کہ کیا اب اسرائیل ابھی اس کو جیت نہ مانیے. ایک چین کا بہت بڑا ملٹری تھنکر تھا سن تزو، SUNTZU، بہت مشہور، BC کا ہے، کوئی بیفور کرائسٹ تب کا. اس کا یہ کہنا تھا کہ جو سمجھدار جنگ میں جانے والے ہوتے ہیں وہ اینیمی کو اپنے گراؤنڈ پہ لاتے ہیں. ایسا نہیں کہ اینیمی ان کو اپنے گراؤنڈ پہ لے جائے. اسرائیل میں بالکل اس کا الٹا ہوا ہے. یعنی 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد بالکل انویٹیشن دیا گیا ہے کہ تم یہاں آ کے لڑو، اور وہ اس میں بمباری ہو رہی ہے. ایک خوفناک کل تصویریں آئیں، کوئی 100-150 فلسطینی جن کو کہ برہنہ اوپر سے اس سردی میں ان کو زمین پہ اوکڑو بٹھایا گیا اور ان کی تصویریں لی گئیں، پریڈ کی گئیں. یہ بالکل وہی تصویریں ہیں جو کہ ابو غریب کے پریزن میں آپ کو یاد ہو، وہ عرب سولجرز کو ایک دوسرے کے اوپر ایک گٹری بنا کے اور برہنہ، اور وہاں ایک عورت سگریٹ پی کے ان کو جلا رہی ہے. یہ تصویریں ہیں ابو غریب کی. اور لوگ اگر بھول نہ جائیں، ابھی افغانستان میں کتنی تصویریں آئیں، کتنے خبریں آئیں کہ ڈیڈ افغان سولجرز کے اوپر مرینز یورینیٹ کر رہے ہیں ان کی لاشوں کے اوپر. تو یہ بالکل خوفناک، بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح 9 مجاز. اچھا میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں، جو آپ نے کہا کہ امریکہ کی یہ کوشش رہی کہ اس کے پڑوس میں امیڈیٹ نزدیک کوئی دشمن نہ آ جائے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایران ان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ڈکلیئرڈ ہے، جن کے لیڈرز نے امریکہ کو گریٹ شیطان کہا ہوا ہے. پچھلے جون میں، اسی سال جون میں، ایران کے پریزیڈنٹ لیٹن امریکن ملکوں میں کیوبا، وینزویلا، نکاراگوا، ان تینوں ملکوں میں گئے اور ان سے بہترین تعلقات بڑھانے کی بات کی، اور اپنے جہازوں کے ذریعے انہیں تیل اور دوسری سپلائیز بھی بھیجی. ان کو بھی امریکہ نہیں روک سکا. تو یہ ہے طاقت کی تبدیلی کا اثر. اچھا اب نقوی صاحب، جس طرح کے آپ نے عراق کے جو بات میں نے کہی ہے اس کے جیوگرافیکل دائرے کو آپ سمجھے. امریکہ ایک طرف انوالوڈ ہے یوکرین میں، جہاں تقریباً جنگ ہاری جا چکی ہے. دوسری طرف اوور اسٹریچڈ ہے یہاں، جہاں اسرائیل ان کی بات مان نہیں رہا ہے. تیسری طرف ایک انویٹیشن ہے ان کے بیک یارڈ میں کہ بھائی یہاں انویژن ہو گیا ہے. وہاں ابھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، کوئی انکلینیشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی ملٹری کرے. فرض کیجئے کل اسپریٹلی آئی لینڈ میں کچھ اور ادھر چٹ پٹ ہو جائے تو یہ ایک امریکہ کہاں مارا پڑے گا. یہ تو بالکل ایک وہ بل رنگ والا جو میٹیڈور جو اس کو بل کو چیز کرتے رہتے ہیں اپنے ایک ریڈ ریک سے، وہ ادھر بھی آؤ ادھر بھی آؤ ادھر بھی جاؤ. یہ صورتحال ہے. اگر آپ اس کو یہ ایک زمانے میں کبھی یہ دیکھیے، جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو بڑی فلمیں نکلی تھی. وہ فلمیں تھیں دا گریٹ اسکیپ، ایک فلم تھی مجھے یاد ہے اسٹیلاگ 17، جس میں کہ صاحب کس بریلینس کے ساتھ امریکن سولجرز نے جرمنز کو آؤٹ وٹ کیا اور وہ وہاں ان کی حراست سے اسکیپ کر گئے.
ان کے اوپر فلمیں بنی. یہاں پورا شہر آباد کر دیا گیا ہے غزہ کے نیچے, اور اس پورے شہر پہ اگر کوئی بھی فلم انڈسٹری ہے جو کہ امریکہ کی ہالی ووڈ پہ تو ٹوٹل حاوی ہے یہی لابی, اسرائیلی لابی, اس سے ہٹ کے کیا فلمیں ہیں صاحب, کیا کیا ڈرامہ ہے, لیکن وہ سب مناپلی انہی کے پاس ہے. وہ جس دن یہ فلمیں آئیں گی وہ دیکھنے کے قابل ہوں گی, کیونکہ اسی کے اندر آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ وہاں سے جب پہلے دن 2-3 عورتیں نکلیں اور انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو بڑی اچھی طرح سے ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے, انہوں نے جو ڈبل روٹی کھائی وہی ہم نے کھائی, انہوں نے جو پنیر کھایا وہی ہم نے کھایا, انہوں نے جو آلو کھایا وہی ہم نے کھایا. تو بہت ہیومن, اور دوسرے روز آ کے ڈاکٹر چیک کرتے تھے, یہ انہوں نے باہر نکلتے ہی کہہ دیا. اس پر سر اسرائیلی میڈیا نے اسے بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کے انہیں نشہ ایسا دے دیا گیا کہ یہ مسکراتے ہوئے خوش نظر آئیں, یعنی اس کو نشے کا نام دے کر کے بھی اس پروپیگنڈے کو, اپنے ہی پروپیگنڈے کو آگے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. نقوی صاحب, آخر میں ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ یہ بتائیے کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی کے امکان کوئی نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں کو بہت ہی وہ تکلیف دہ تصویریں دیکھ کر کے بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا جنگ بند ہوگی, نہیں ہوگی, کیا ہوگا؟ یہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ بہت گہری شہادت, بہت گہری مارٹرڈم, بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے فلسطینیوں کو, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جنگ ہے, جنگ آزادی. آزادی کے پرچم کے تلے جب جان کی بازی لگتی ہے تب مقصد حاصل ہوتا ہے. یہ لوگ یہ سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو ایسے ترانے بھی ایران سے فارسی زبان میں نے ایسے ترانے سنے ہیں اپنے آپ, جس میں غزہ کو کربلا کی جنگ سے مشابہت بتائی ہے, اور جس طرح سے وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں مسلسل. تو یہ پانی کر دیا بھائی, کربلا میں کیا ہوا تھا, پانی بند کر دیا گیا تھا. 72 لوگ, ان کو نہتوں کو آپ نے, پھر تو جیتا کون؟ محمد علی جوہر, گاندھی جی کے بہت قریب, جن کے ساتھ گاندھی جی اس میں چلے گئے تھے سپورٹ میں, خلافت موومنٹ میں. ان کا شعر ہے, قتل یزید اصل میں مرگ یزید, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. تو وہی, تو یہاں پہ آپ جو قتل دیکھ رہے ہیں, قتل جیت نہیں ہوتی, مرڈر وکٹری نہیں بنتی. وکٹری, اور یہ میں نے جو وہ سن سو کا جو فقرہ آپ کے سامعین کے سامنے رکھا ہے, کہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ دشمن کو اپنے میدان میں لاتا ہے, نہ کہ یہ کہ دشمن اسے اپنے میدان میں لے جائے. تو 7 اکتوبر کے میں بالکل سنگ سو کے جو ڈکٹم ہے اس کے برخلاف ہوا. یعنی انہوں نے آپ کو انویٹیشن دی کہ آؤ بمباری کرو, اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا نقصان ہے. مجروح کا ایک شعر ہے, یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے لاکھ دفعہ ہم قتل ہوئے اور دور سے تم نے دیکھا لیکن. لاکھ دفعہ ہم قتل ہوئے اور دور سے تم نے دیکھا لیکن, یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ. یہ نہ سمجھنا ہم کو, تو ہمارا جان کا نقصان ہے, لیکن اس میں اسی میں جیسے میں نے کہا, اسی میں یہ علامتیں ہیں جیت کی. جی یہ علامتیں ہیں جیت کی. اور وہ جو آپ نے اس شعر کا پہلا حصہ پڑھا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو آپ نے بہت ہی غیر معمولی طریقے سے, اور یہ بھی بتایا جو وار کی اسٹریٹجی کہ دشمن کو اپنے یہاں انوائٹ کیا جس طرح سے حماس نے, وہ خود ایک طرح سے ٹریپ میں پھنس گیا اسرائیل,
اور اس زمینی جنگ سے پہلے کئی بار حماس نے بھی، ایران کے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر زمینی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس دلدل سے اسرائیل نہیں نکل پائے گا۔ آگے حالات کیسے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، ہم پھر اگلے ہفتے پھر نقوی صاحب سے بات کریں گے۔ یہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ جو انفارمیشن ملتی ہے نقوی صاحب کے پروگرام میں، جو انالیسس ملتی ہے، وہ ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور ہمارے جو درشک ہیں وہ کافی پسند کرتے ہیں، باقاعدہ انتظار کرتے ہیں سنڈے ایوننگ 9 بجے کا۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ دھنیواد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔